درود پاک نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما قدیرا سمیعا بصیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الذی ارسلہ بالہدی بشیرا ونذیرا وسراجا وقمرا منیرا، وعلی آلہ واصحابہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ لائق صد معزز محترم مکرم سامعین و ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان المعظم کی آج 12 تاریخ جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن، اللہ تعالی ہم سب کو اس افضل دن کے صدقے میں ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں نصیب فرمائے۔ یقیناً ہر چیز کا اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ چاہے بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کا تعلق ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں حضور سے قبل 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، 69 امتیں اس دنیا میں بھیجی، اور 70ویں امت وہ امت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حضور نے فرمایا تم 70 کے عدد کو پورا کرنے والی ہو، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی کی عظمت
वक़ार, शान व शौकत के हम मोतरिफ हैं, और किसी एक नबी की न जुबान से तनकीर करते हैं न दिल से, और अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए। जुमला वो हस्ती जिसको अल्लाह ने नबी यानी नबूवत या रिसालत के मनसब से सरफराज फरमाया इस कायनात के अंदर, हुजूर से पहले हम हर नबी की ताज़ीम और तौक़ीर को फ़र्ज़ो लाजिम समझते और मानते हैं। तो हर नबी का अल्लाह की बारगाह में एक वक़ार और एक मर्तबा है, और उसकी उम्मत का भी एक वक़ार और मर्तबा है। लेकिन जो मनसब, जो शराफत, जो बुजुर्गी, जो करामत, जो इनाम, जो इकराम और जो फजीलत अल्लाह ने उम्मत मुस्तफ़ा को अता की, कायनात में अल्लाह ने किसी नबी की उम्मत को वो मकाम और मर्तबा नहीं अता फरमाया। इसको अगर आप समझ जाएं, इस हैसियत को, मैं अक्सर कहता हूं कि अल्लाह के हम पर 4 मेजर एहसानात हैं, वगरना अनगिनत, लामादूद, अनलिमिटेड, ला तादाद उसके इनाम और इकराम है इंसान। लेकिन उन हर इनाम और हर एहसान और उन हर इकराम में से 4 मेजर एहसानात हैं। सबसे पहले अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात, अकरमुल मखलूकात इंसानियत में से पैदा फरमाया। ये उसका सबसे बड़ा हम पर इनाम और इकराम है। और वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज हमें अता फरमाया। ये अल्लाह का हम पर पहला मेजर एहसान है। और दूसरा, अशरफुल मखलूकात बनाने के बाद अल्लाह ने हमें सर से पांव तक सही सालम पैदा फरमाया। कोई नक्स, कोई ऐब, कोई डिफेक्ट अल्लाह ने हम में नहीं रखा। सही सालम हमें तमाम आज़ाए बदन अता फरमाई। ये अल्लाह का दूसरा हम पर मेजर एहसान है। और तीसरा एहसान अल्लाह का ये है, उस रब ने हमें उस उम्मत में से पैदा फरमाया जिसको उम्मत मुस्तफ़ा कहा जाता है। और चौथा एहसान क्या है? हमें ईसाई नहीं बनाया, यहूदी नहीं बनाया, बुद्ध मजहब नहीं बनाया, अपने हाथों से तराशे हुए जो है वो सनमों को खुदा बनाने वाला नहीं बनाया, आग और सूरज की पूजा करने वाला नहीं बनाया, बल्कि हमारे जाहिर और बातिन को अपने नूर और नूर मुस्तफ़ा की शम्मा से रोशन फरमा दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये 4 मेजर एहसान है अल्लाह के। उनमें से एक एहसान है उम्मत मुस्तफ़ा में से होना, और ये अल्लाह का बड़ा शर्फ और बड़ा मकाम है। इसको अगर आप समझ जाए तो अल्लाह ने हर एक को अकल, शऊर, फ़हम, फरासत और इदराक अता फरमाया। आप में से हर एक समझता है। हमें दुनिया के हर मामलात का पता है, तो अपनी हैसियत का भी मालूम होना चाहिए कि हम किस मकाम पर हैं, किस मनहज पर हैं, और अल्लाह की बारगाह में हमारा मकाम और शर्फ क्या है। पढ़ें हदीस की कुतुब, तफसीर पढ़ें। तफसीर रूहुल बयान के अंदर और तफसीर कबीर के अंदर अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तारीफ फरमाते हैं कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोई तूर की पहाड़ी पर गए ना, तो अल्लाह से तौरात लेके आए। जब उसको पढ़ा तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। आज की मौला, मैंने इस किताब के अंदर एक उम्मत का जिक्र खैर पढ़ा कि उनकी उम्रें छोटी होंगी, बहुत थोड़ी होंगी, लेकिन उनके अमाल बहुत कसीर होंगे। एक एक कलमे पे अल्लाह उन्हें 700 गुना ज्यादा अजर अता फरमाएगा। ऐसे दिन अता फरमाएगा, ऐसे लोग अता फरमाएगा, ऐसे उलमा, ऐसे वली, उनकी शानें, उनके कमालात ये होंगे कि वो अच्छाई का हुक्म करेंगे, बुराई से रोकेंगे।
ماں بہن بیٹی بیٹی کی عزت کو سمجھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہوگا کہ وہ ہاتھ اٹھائیں گے مانگے کے بعد میں اللہ ان کی دعاؤں کو پہلے قبول فرمائے گا۔ تو عرض کی مولا یہ امت مجھے دے دے، اتنے احسان والی، اجر والی، اکرمیت والی، افضلیت والی امت مجھے عطا فرما دے۔ تو عاطف غیبی سے آواز آئے گا، اے موسیٰ یہ تو امت مصطفیٰ ہے۔ محبت سے کہیے نا سبحان اللہ، یہ تو امت مصطفیٰ ہے، یہ میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کاش میں مصطفیٰ کا ایک صحابی ہوتا۔ یعنی دیکھیں اگر اللہ نے مجھے منصب نبوت عطا نہ کیا ہوتا تو میں حضور کا صحابی بننا وہ زیادہ چاہتا کہ اللہ نے، یہ تو سب سے بڑا مقام ہے نا کہ اللہ نے مجھے منصب نبوت اور رسالت دیا ہے۔ تو غور کرو میرے بھائیوں کہ رب نے ہمیں بنا مانگے اس محمد مصطفیٰ کی امت میں سے پیدا کیا جس کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن کے اندر تحریر فرما دیا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو نکالی گئی، تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرنے والے۔ 12 انبیاء نے امت مصطفیٰ میں سے ہونے کی دعائیں فرمائی۔ کتنے انبیاء نے؟ 12 انبیاء نے۔ یا اللہ ہمیں امت مصطفیٰ میں سے پیدا کرتا، حضور کا صحابی بناتا، حضور کا ماننے والا۔ کیوں؟ نبیوں اور رسولوں کو بھی پتا تھا ذات مصطفیٰ کائنات کے اندر وہ واحد ذات مخلوقات میں سے جو وجہ تخلیق کائنات اور باعث سبب تخلیق کائنات ہے، جس کے صدقے اللہ نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا، نبیوں کو نبوت کے مقام عطا فرمائے، رسولوں کو رسالت کے مقام عطا فرمائے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے اللہ نے سلسلے جاری فرمائے۔ اتنا بڑا مقام اللہ کی بارگاہ میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اس کو پڑھتے جائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اللہ نے پہلے پارے میں ذکر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا اے موسیٰ اپنی قوم سے کہو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور کی پہاڑی پر گئے نا، مفصل واقعہ مختصر بیان کر رہا ہوں، تو پیچھے قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اس کو خدا بنا لیا۔ سامری ایک شخص تھا، اس کا نام بھی موسیٰ ہی تھا۔ اس نے کیا کیا؟ ساری عورتوں کے زیورات کو جمع کیا، ان کو پگھلا کر ایک بچھڑے نما ایک صورت دی، اور اس کے اندر حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے ٹاپوں سے لگنے والی مٹی کو اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ اللہ نے اسے قوت گویائی عطا کری، بولنے لگے۔ اس نے کہا میں تمہاری خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ اب وہ عقل کے مارے ہوئے انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے آئے، جب دیکھا تو حضرت ہارون علیہ السلام پر غصے میں ہوئے، میں تمہیں اپنا نائب چھوڑ کر گیا تھا، یہ تم نے کیا ذمہ داری؟ اور میں موسیٰ میں نے انہیں بڑا سمجھایا، یہ باز ہی نہیں آ رہے۔ اب حکم خدا بندی ہوتا ہے، اے موسیٰ اپنی قوم سے کہو تم نے جو بچھڑے کو معبود بنایا ہے، اگر چاہتے ہو تمہاری توبہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں تم دوبارہ پلٹ کے آؤ، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے ایمان کی کوئی قیمت معیار ہو، تو اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے وہ اپنی گردنوں کو جھکا لو، جنہوں نے نہیں کی ان کے ہاتھوں میں تلوار لے کے ان کی گردنیں اڑا دو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، یہی تمہاری توبہ کی صورت ہے، اس کے علاوہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں کیوں نہ ناز کروں امت مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی گناہ کر لو اللہ نے اس کی توبہ قتل نہیں رکھی، بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اے امت مصطفیٰ، اگر تم کوئی ظلم کر بیٹھو، کوئی گناہ کر بیٹھو، کوئی نافرمانی عصیاں کر بیٹھو، در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، میرے مصطفیٰ کو وسیلہ اور بخشش کا سامان بنا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تمہاری
तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लेगा। फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। ये हुजूर की जात की कदर व कीमत है जो मैं आपको समझा रहा हूं। पहली उम्मत कोई रात को गुनाह करती थी, सुबह पेशानी पे लिखा होता था, दरवाजे पे लिखा होता था, रात इसने शराब पी है, जिना किया है, चोरी किया है, झूठ बोला है, डाका डाला है, तकब्बुर किया, नमाज नहीं पढ़ी, ये इसने गुनाह किया है, उसकी पेशानी पे लिखा जाता। लेकिन कितनी अजमत वाली वो उम्मत है कि अल्लाह फरमाते हैं वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबा मन अंत फ़ीहिम। हबीब, जब तक आपका वजूद अतहर, वजूद मसऊद, वजूद बाबरकत इस जमीन के गोशे के अंदर मौजूद है, अल्लाह ताला इनके ऐबों को छुपा के रखेगा और इनको इज्तिमाई अजाब से महफूज फरमाएगा। ये कमाल उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत देखे ना नूह अलैहिस्सलाम, थोड़े अमाल, सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए ना तो रोने लगे। हुजूर ने पूछा मेरे सहाबा रोने का सबब क्या है, क्यों रोते हो। अर्ज़ किया रसूलल्लाह इसलिए रो रहे हैं कि हमने पहली उम्मतों का जिक्र पढ़ा है, उनकी तो बड़ी लंबी उम्रें थी, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 600 साल, 700 साल। हत्ता कि मैंने रिवायात के अंदर पढ़ा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बूढ़ी औरत आई और रोने लगी। नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा अम्मा जान क्यों रो रही हो, तो कहा मेरे बच्चों के लिए दुआ करें कि, तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरियत तो है, किस लिए। फरमाया उनकी उम्रें थोड़ी होती हैं। फरमाया कितनी। फरमाया 200 साल, 250 साल, 300 साल, 2 सदियां, 3 सदियां, 2.5 सदियां, दुआ करें अल्लाह उन्हें लंबी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुम्हें उस उम्मत का जिक्र न करूं कि जिनकी उम्र 60 साल, 70 साल होगी। कहा अच्छा वो कौन होगी। फरमा वो इमामुल अंबिया की उम्मत होगी, इतनी थोड़ी उम्मतें होंगी। अब बुढ़िया का सवाल सुनो। फरमाया नूह अगर मेरी इतनी उम्मत होती तो मैं सारी जिंदगी सजदे में गुजार देती, इतनी थोड़ी उम्रें होंगी। तो हमारी उम्मत उम्रें सबसे थोड़ी है, सबसे थोड़ी है। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा रोते क्यों या रसूल अल्लाह, उनकी उम्रें तो बड़ी ज्यादा थी, क़यामत में तो वो हमें अमाल में आगे निकल जाएंगे। हुजूर खामोश हो गए। अल्लाह ने सूरह कदर नाजिल फरमा दी। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। हुजूर के चेहरे पे तबस्सुम आया, चेहरा खिलखिला उठा। फरमाया मेरे सहाबा रब फरमाता है उनकी उम्रें कितनी लंबी क्यों ना हो, मैं तुम्हें ऐसी रातें दूंगा जिसमें 2 रकत उम्मत मुस्तफा का शख्स नफल पड़ेगा, अल्लाह 80,000 महीनों से बढ़कर उसे अजर अता फरमाएगा। अंदाजा कर सकते हैं आप, 80,000 महीनों से, बाद रिवायात में आते हैं 80,000 साल से बढ़ के अल्लाह ताला उसे अजर अता फरमाएगा। ये सारा शर्फ वक़ार किस वजह से है, वजूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और हम इस उम्मत की शान क्या है, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने जो मेरी उम्मत को जुमा का दिन अता किया है ना, ये कायनात में अल्लाह ने किसी और उम्मत को अता नहीं किया। एक नेकी इसके अंदर 70 नेकियों के बराबर है। जुमे के दिन एक नेकी, सैयदुल अय्याम, जुमा का दिन है, अल्लाह ने सारे अय्याम में इसे फजीलत अता फरमाई है, जुमा का दिन। और फरमाया ऐ मेरे उम्मतियों, अल्लाह ने मुझे दूसरा शर्फ अता किया है, जुइलत लिया लर्दु मस्जिदा व तहूरा, अल्लाह ने मेरे लिए पूरे रूह ज़मीन को पाक और साफ बना दिया है। पहले उम्मतें सिर्फ अपने मखसूस जगह पे नमाज पढ़ सकती थी, इबादत खाने में, बाहर नहीं पढ़ सकती थी, घर की दहलीज में नहीं पढ़ सकती थी। और कोई बीमार होता तो उससे नमाज माफ ना होती, निसियान भूल जाता, माफी ना होती। ये उम्मत मुस्तफा का सदका है। फरमाया तुम जंगल में हो या सहरा में हो, फिजा में हो या जमीन की गहराइयों में हो, नमाज वक्त आ जाए, कपड़ा बिछा के काबे की तरफ चेहरा कर लो, अल्लाह तुम्हारी हर इबादत को कबूल फरमा लेगा। ये उम्मत मुस्तफा का शर्फ है। और इसी तरह फरमाया हमने तुम्हें जुमा दिया, हमने तुम्हारे लिए रूह ज़मीन के हर जर्रे को पाक और साफ कर दिया। और तीसरा फरमाया पहले की उम्मतें जब मरीना अब तक इंतजार कर रही है कयामत कब आएगी, मेरी उम्मत सबसे थोड़ा इंतजार करेगी, अल्लाह उसे जन्नत के नजारे अता फरमा देगा। हम सबसे मुख्तसर क़याम करेंगे कब्र के अंदर,
پہلی امت تو طویل قیام ہے نا، ہمارا سب سے مختصر قیام ہوگا. اور چوتھی فضیلت پہ فرمایا ہم آخر میں آئے ہیں لیکن ہم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. صحابہ نے عرض کیا سنا ہم آخر تو ہیں، سب سے آخر، اول کیسے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ قیامت کے دن سب سے پہلے پل صراط پر سے گزرنے والی امت مصطفیٰ ہوگی، اور جنت میں سب سے پہلے امت مصطفیٰ جائے گی. آئیں گے آخر میں، جائیں گے سب سے پہلے جنت میں. یہ شرف کیسے ملا، مقام کیسے ملا؟ کہ حضور نے فرمایا جنت میں 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی، جس میں سے 80 امت مصطفیٰ کی ہوں گی. کتنا بڑا شرف اور مقام ہے کہ 40 دیگر انبیاء کی ہوں گی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، اور 80 صفیں امت مصطفیٰ کی ہوں گی. اور کسی امت کا فرد بغیر حساب کتاب کے جنت میں نہیں جائے گا. حضور نے فرمایا میری امت کے 70,000 ایسے فرد ہوں گے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنہیں جنت عطا فرمائے گا. 70,000. اور ان 70,000 کا شرط کیا کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 دیگر وہ اپنے بندوں کو لے کے اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں گے. کہاں یہ مقام جائے گا؟ کیلکولیشن کریں آپ، کہاں پر یہ اللہ کا یہ ساری شرف کس وجہ سے ہے؟ صرف ایک ہستی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر احسان کیا ہوا ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے. سارے کہیں صلی اللہ ہو. حضور کا شرف ہے، حضور کا مقام ہے، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی یاد رکھیں ابھی وہ عظمت اور عظیم برکت والی رات آنے والی ہے. اتوار کا دن سوموار کی رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، لیلۃ البرکہ، لیلۃ المبارکہ، جس کے اندر اللہ تعالی کروڑوں دنیا کو جنت عطا فرماتا ہے. کروڑوں دنیا کو. حضور نے فرمایا یہ میری امت کا شرف ہے کہ اللہ تعالی مغرب کے بعد آسمان دنیا پہ اللہ کی رحمت آ جاتی ہے اور صدا دیتی ہے اس رات کو، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں بے حساب رزق عطا کروں گا. کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے میں اس کی خطاؤں کو معاف فرما دوں گا. کون ہے جو میری بارگاہ میں آ کر گڑ گڑائے، جو مانگے گا، مانگنا اس کا کام ہے، ذات مصطفیٰ کے صدقے اللہ کائنات کی ہر نعمت سے اسے عطا فرما دے گا. شب برات لیلۃ المبارکہ کہ حضرت نزہۃ المجالس کے اندر موجود ہے. اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک پہاڑی پہ ہوا تو آپ نے ایک پتھر دیکھا، بڑا خوبصورت پتھر تھا، جگہ تھی بڑی خوبصورت، چمک رہی تھی. متعجب ہوئے، تعجب کیا، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا. اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں تمہیں اس سے بھی تعجب خیز بات نہ بتاؤں؟ عرض کی ہاں یا اللہ. تو فرمایا اس کو کہہ میرے حکم سے پھٹ جائے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا تو وہ پتھر پھٹ گیا، اس میں سے ایک سفید نورانی صورت والا ایک بزرگ نمودار ہوا. عیسیٰ علیہ السلام حیران، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا عیسیٰ اسی سے پوچھا اے بندے بتا کھاتا کہاں سے تھا؟ فرمایا وہ انگور کی بیل لگائی ہوئی اللہ نے اندر، جب بھوک لگتی ہے تو وہاں سے کھا لیتا. فرمایا پیاس لگے، فرمایا وہیں پر پانی جاری ہو جاتا ہے، جب بھی پیاس ہوتی ہے وہاں سے میں پی لیتا ہوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ دنیا کی چاپلوسی کرے، دنیا نوازتی ہے، رب کی کرے تو رب نہیں نوازے گا، وہ محروم کر دے گا. وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ کہتے ہیں جہاں ساری کائنات میں بس ہو جاتی ہے وہاں سے کل کائنات کے خالق کی ابتدا ہوتی ہے. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر وانہ هو السمیع البصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے. مانگ اس سے جو کچھ مانگنا ہے. رات کی تنہائی میں رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آنے جگاوے. رات کی تنہائی میں کبھی رب کو پکار کو تو دیکھے نا، رب کی طرف آئے تو صحیح نا. تو فرمایا اچھا، فرمایا کب سے یہاں پر ہو؟ فرمایا 400 سال سے. مثنوی روم میں مولا رومی سے واقعہ کو لے کر آئے 400 سال سے. آپ نے کہا یا اللہ اس کائنات میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی برگزیدہ ہوگا؟
جو 400 سال سے لگاتار تیری عبادت میں مصروف ہے. فرمایا عیسیٰ اسی سے پوچھو. جب اس سے پوچھا فرمایا ہاں میرا شرف کیا ہے؟ میں تمہیں ایک ایسی امت کا فضیلت بیان کرتا ہوں جو امت مصطفیٰ ہے. اللہ اس امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائے گا جو اس رات میں 2 رکعت نفل پڑھے گا، اللہ میری عبادت سے بڑھ کر اسے اجر و فضیلت عطا فرمائے گا. وہ رات کون سی ہے؟ حضور نے خود بیان فرمائی. فرمایا وہ لیلۃ البراء ہے، وہ شب برات ہے، وہ لیلۃ المبارکہ ہے، وہ لیلۃ النور ہے، وہ لیلۃ الرحمہ ہے جو 2 دن بعد آنے والی ہے، جس میں اللہ حساب و کتاب لکھتا ہے. حضور 14ویں کا بھی روزہ رکھتے تھے، 15ویں کا بھی. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا تاکہ میری موت لکھی جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، میری زندگی لکھی جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اس قدر شرف اور یہ مقام کس کے صدقے ملا ہے میرے بھائیوں؟ پہچانو اس ہستی کو. وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے، وہ ہستی ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ پتھر کھا کے دعائیں دینے والا. وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے، وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کو اللہ نے یہ مقام یہ شرف بخشا. آپ سمجھیں، میں نے کئی دفعہ یہ چیز آپ کے سامنے رکھی ہے کہ 12 انبیاء دعا کریں یا اللہ ہمیں امت مصطفیٰ کا ایک فرد بنا دے. یہ حضور کے قدموں کا صدقہ ہے، وجود مصطفیٰ کا صدقہ ہے، نالین مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ذات مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اور حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. پھر اسی طرح اس امت کا ایک اور شرف نہ بتاؤں. فرمایا وہ شرف یہ ہے کہ ساری امتیں جنت میں جائیں گی پر ہر ایک کا سردار امام حسن و حسین ہوں گے. جنتی جوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابنتی فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ. ہر جنتی عورت کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوگی. جنتی جوانوں کے سردار میرے نواسے حسن و حسین ہوں گے. اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر جنتی بزرگوں کے اللہ انہیں شرف اور بزرگی اور سرداری عطا فرمائے گا. اور فرمایا جب ہر امت آئے گی نا قیامت میں تو ہر ایک کی پہچان الگ ہوگی. میری امت کی پہچان کیا ہوگی؟ فرمایا ان کے اعضائے وضو سورج سے زیادہ چمک رہے ہوں گے. یہ مقام یہ شرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جان لو وہ شخص جس کو اللہ نے نور ایمان عطا فرمایا وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، ذات مصطفیٰ کا بھی محبوب ہے. ہم نے جواب دینا اللہ اور اس کے رسول کے. اللہ نے ہمیں نور ایمان دیا ہے. اور دیکھیں نا کنتم خیر امت کا لقب ٹائٹل اللہ ہمیں سب سے بیٹر، سب سے بہترین، سب سے اشرف مخلوقات اللہ نے قرآن میں ہمیں لقب دیا. کنتم خیر امت کیوں دیا؟ کس نے دیا؟ اگر کسی کو استاد کہے کہ میرا چہیتا شاگرد ہے وہ پھولے نہیں سماتا. کسی کو پیر مرید کو پیر کہے کہ یہ میرا پیر سب سے اعلیٰ ہے وہ پھولے نہیں سماتا. کسی کو اگر دنیا کے یہ کتے یہ سیاستدان اگر کہیں کہ یہ میرا سب سے اشرف ہے وہ پھولے نہیں سماتا. ہم کیوں نہ ناز اور فخر کریں، ہمیں سب سے بہترین امت کا ٹائٹل رب ذوالجلال نے عطا فرمایا. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین. اپنے مقام کو سمجھو. فرمایا دیکھو نا 5 نمازیں پڑھیں گے اجر 50 کا اللہ عطا فرمائے گا. اور مکے اور مدینے کی فضیلت بھی اللہ نے کسی امت کو نہیں دی. فرمایا وہاں پر جو 1 نیکی کرے گا اللہ 1,00,000 نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا. اور جو مسجد نبوی میں 1 نیکی کرے گا اللہ اسے 50,000 نیکی کا اجر عطا فرمائے گا. یہ تو طریقت کی، یہ تو شریعت کی بات ہے. آؤ طریقت سے سوال کرتے. علامہ بدر الدین عینی جیسا محدث بول اٹھا، فرمایا بے شک مکے میں 1 نیکی کا اجر 1,00,000 ہے اور مدینے 50,000. ظاہراً مکے کا مقام مدینے
خدا کی قسم اہل طریقت اہل صوفیاء سے پوچھو تو پھر تمہیں اس کا مقام یہ پڑے گا. فرمایا مکے کو بھی رب نے شرف ذات مصطفیٰ کی وجہ سے عطا فرمایا ہے. ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے قبلہ تو بیت المقدس تھا. حضور ہر روز رات کو اللہ کی طرف دیکھا کرتے تھے, یا اللہ ہمارے لیے اس کو کعبہ بنا جو میرے جد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, جس کے بارے میں قرآن اللہ کہتا ہے محبت سے کہیے سبحان اللہ. پہلا پارہ سورہ البقرہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ذکر فرمایا. جب بیت اللہ کو بنا کے فارغ ہوئے دعا کی اے رب ذوالجلال یہاں وہ نبی بھیج جس کے صدقے میں تو نے مجھے خلت عطا فرمائی, جس کے صدقے میں تو نے شمس و قمر شام و سحر, یہ انبیاء کی نبوت, یہ رسولوں کی رسالت, یہ کائنات کا ہست و بود, یہ جنت کے تذکرے, یہ حوروں کا ذکر خیر, یہ فرشتوں کی جبینیں رب ذوالجلال تو نے پیدا فرمائی. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے اندر بیان فرماتے ہیں رسولا منہم سے مراد کوئی اور رسول نہیں بلکہ آمنہ کا لال وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ حضور کی ذات ہے. اگر آپ اس مقام کو سمجھ جائیں تو ہم اعمال سے بالکل عاری ہو چکے. میں کئی دفعہ یہ جملے کہتا ہوں, شب برات آنے والی ہے اس سے پہلے توبہ کر لو. بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ دو تابعی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد تھے, دو تابعی آپس میں بحث کر رہے تھے مسجد میں بیٹھ کر. ایک دوسرے سے کہنے لگے الموت اقرب من شراق نعلہ, یہ حضرت علی کا فرمان ہے رضی اللہ تعالی, جو باب العلم باب الحکمہ ہے, داماد مصطفیٰ ہے, مولا مشکل کشا ہے, حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. آپ فرماتے ہیں موت پاؤں کے جوتوں کے تسموں سے بھی قریب تر ہے. محسوس کرو تو, جو نہ کرے وہ کہتا بڑی لمبی زندگی پڑی ہے بھائی, ابھی تو عیش و عشرت ہے, ابھی جوانی مستانی ہے, ابھی تو میں نے بڑھاپے میں قدم رکھنا ہے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, اندھیرے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. اور تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر, ارے ناداں یک روز اسے کیڑوں نے کھانا ہے. اس بدن کو وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے معطر کر. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, خدا کی قسم اگر بندہ 2 منٹ کے لیے چرسی کے پاس بیٹھے اس کے بدن سے چرس کی بدبو آتی ہے, شرابی کے پاس بیٹھے اس کے بدن سے شراب کی بدبو آتی ہے, اگر خباستوں میں یہ کمال ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا ان کی بدبو سے معطر ہو جاتا ہے, تو سن پھر درود مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ کا کمال کتنا ہوگا. تو ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھ, 50 سال ہو گئے مجھے نماز پڑھتے ہوئے لیکن مجھے سگریٹ نہیں چھینکا. 70 سال ہو چکے ہیں مجھے نماز پڑھتے ہوئے لیکن میں ابھی تک زبان سے گالیاں دیتا ہوں. 40 سال ہو چکے ہیں مجھے نماز پڑھتے ہوئے ابھی تک وہی عیب, وہی نقص, وہی کمزاریاں میرے اندر موجود ہیں. فکر تو کر, کیا نماز میں برکت نہیں یا تیرے وجود میں برکت نہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ غور تو کر, فکر تو کر. کسی نے کہا نا کہ جہاں ذکر مصطفیٰ کی مجلس ہو وہاں جایا کرو. تو کہا کیوں استاد جی؟ فرمایا کچھ ہو نہ ہو
عطر کی دکان پہ جاؤ، خریدو نہ خریدو، خوشبو تو آتی ہے نا. وہاں ذکر مصطفیٰ ہو، کچھ خریدو نہ خریدو، اٹھو گے تو تمہاری سانسوں سے بھی بہہ کے مصطفیٰ آئے گی، وجود سے بھی خوشبو مصطفیٰ آئے گی. آپس میں محو گفتگو ہے، موت اتنی قریب ہے. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو؟ فرمایا ہم موت کا ذکر کر رہے تھے کہ موت تو اتنے قریب ہے جتنی ظہر اور عصر کا وقت ہے. ہم نے زور پڑھی ہے کہ اب تاثر آئے. حضور کے صحابی تھے نا، حضور کی برکتیں فیض یافتہ تھے. فرمایا تم اتنے دور موت کو سمجھتے ہو کہ زور کی پڑھی عصر کی آئے گی نا؟ فرمایا کتنے قریب ہے؟ فرمایا میرے سے پوچھو نا تو نماز کا ایک سلام پھیروں نا تو پتہ نہیں دوسرے کی توفیق ہوگی یا نہ ہوگی. اتنے قریب تر موت ہے. کیوں غافل ہے موت سے ہم لوگ؟ آج اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں جہاں مسلمان تھوڑے ہیں وہ تو مظلوم ہے. کشمیر کے اندر حال دیکھ لیں، ہماری اتنی جرت نہیں ہوئی آج 70 سالوں سے ہم کشمیر کو آزاد کرا سکیں. غزہ کے اندر مسلمانوں کو کیا سے پورے شہر اجاڑ دیے گئے. 90,000 کے قریب مسلمانوں کو لقمہ اجل بنا دیا گیا ہے. 35,000 بچوں کو درگور کر دیا گیا ہے. کتنی عورتوں کے سہاگوں کو اجاڑا گیا ہے. یہ ایٹمی پاور ہمارے کس کام کی ہے؟ جہاں بھی 3 ہفتے ہو گئے ہیں کوئی وزیر اعظم منتخب نہیں ہو سکا. افسوس کی بات ہے نا. جہاں کا چیف جسٹس بغیرت غلط بیان دے کر پھر کہے جی مولویوں کو انگلش نہیں آتی. میں نے کچھ اور ریمارکس دیے تھے، یہ میڈیا نے آگے سے تبدیل کر کے پیش کر دیا. 2019 کے اندر ایک قادیانی جس نے تفسیر صغیر لکھی ہے، وہ قادیانیوں کو پروموٹ کیا. اس نے مرزا غلام احمد قادیانی مردود کو اس نے نبی ثابت کیا. کیس ہوا عدالت میں پوری آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. کیس ہوا 2021 میں عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر ایک قانون بنا کہ ان کی تشہیر، ظاہر جب دباؤ پڑا علماء کا تو اس نے قانون بنایا کہ اب اس کی تشہیر نہیں کی جائے گی. یعنی اب قادیانیوں کو سرعام کوئی کتاب چھاپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اب معزز جج صاحب نے فیصلہ یہ دیا کہ یہ قانون 21 کا ہے اور مجرم 19 کا ہے، لہذا اپلائمنٹ نہیں ہو سکتی. چلے ہم مان لیتے اپلائمنٹ نہیں ہو سکتی. مولوی فتنے باز ہیں، یہ بات میں مذہبی چیز کو آگے لے کے آ جاتے ہیں، لوگوں کے ایمانوں سے کھیلتے ہیں. کوئی نہیں کھیلتا لوگوں کے ایمانوں سے. ہم کب کھیلیں آپ کے ایمانوں سے؟ آپ تو عقل و شعور والے، فہم و فراست والے، آپ تو سمجھتے ہیں کالا کیا ہے سفید کیا ہے، برائی کہنے کی ہر ایک بات کو سمجھتے ہیں. اللہ نے آپ کو پاور آف اتھارٹی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سینس، ایک دماغ کی قوت عطا کی ہے، حصہ عطا کی ہے. لیکن میں اس سے پوچھتا ہوں فاضل جج سے، آپ نے 2 آیتیں جو کاؤنٹ کیے وہاں پر وہ کس لیے کی ہیں؟ ایک یہ کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ معنی کیا ہے؟ اللہ ہی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے. جو مرضی ہے بغیرتیاں کرتے رہے، ہم نہیں اسے پوچھ سکتے. اندازہ کریں. اور دوسرا لا اکراہ، دین میں جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے، جو مرضی ہے. تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی یہاں غلام حیدر مسجد کو سپریم کورٹ بنا لیتے، مفتی اعجاز صاحب جو ہے نا وہ چیف جسٹس بن جاتے، ہم بھی وہی فیصلے کرتے. یہ ممکن ہے؟ ناممکن ہے. ایک گورنمنٹ کے اندر 2 سپریم کورٹ نہیں بن سکتی. سوال بھی پھر یہی پیدا ہوتا ہے نا، جس کا جو جی آئے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی سختی. جس کا جو مرضی ہے، قادیانی جو مرضی ہے تبلیغ کریں گی، انہیں تبلیغ کرنے کی اجازت دی جائے. ہم یہ کہتے ہیں کائنات کا بدترین کافر وہ مرزائی ہے، سب سے بدترین کافر وہ مرزائی ہے، مردود ہے، جس نے حضور کی ختم نبوت کو چیلنج کیا ہے. امت مصطفیٰ کا ایک باریک نقطہ میں آپ کو سمجھا دوں اللہ کی بارگاہ میں. فرمایا ہر امت کے بعد امتیں آئیں اور بعد والی امت پہلی امت کے عیوب، نقائص، کمزوریوں سے مطلع ہوئی، لیکن رب نے گوارا نہیں کیا کہ میرے مصطفیٰ کی امت ہو بعد میں کوئی امت آ کر ان کے عیوب پر مطلع ہو جائے. فرمایا حبیب ہم تجھے بھی آخر میں بھیجیں گے، تیرے امت مصطفیٰ کو بھی آخر میں بھیجیں گے. ہم ان کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی امت نہیں آئے گی جو اس کے عیوب پر مطلع ہو جائے. جو رب امت مصطفیٰ میں اتنے حیا والا ہے تو بتائیں رب ذوالجلال اپنے حبیب کی ناموس کے بارے میں کتنی حیا والا ہوگا، کتنی غیرت والا ہوگا.
کتنی حمیت والا ہوگا. اس وجہ سے میں آپ کو بھی دعوت فکر دے رہا ہوں. ہمیں کسی سے ہمیں نہیں کہتے کہ روڈوں کو بند کیا جائے, گاڑیوں کو جلایا جائے. وہ تو بلیم لگتا ہے نا, یہ مولویوں کا کام ہے. حالانکہ جو پی ٹی آئی نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو اس سے پہلے نون لیگ نے سپریم کورٹ کے ججوں کے ساتھ کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو پیپل پارٹی والوں نے ججوں جرنیلوں کے ساتھ کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے. لیکن ہم بھی کریں تو چرچا ہو جاتا ہے. وہ جو مرضی ہے کرتے رہے, اختیارات پاور آف اتھارٹی ان کی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بات سن لیں. بے شک قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ان کا جو ہے نا سپریم کورٹ ریڈ لائن ہوگی. ہمارے لیے ریڈ لائن کوئی کائنات کی چیز نہیں ہے, صرف ہے تو وہ تحفظ ختم نبوت ہے. اس وجہ سے ہم بالکل ان کے بیان کی تردید کرتے ہیں, ہم توبہ استغفار کرتے ہیں, اور ہم یہ صراحتاً بدعتاً کہتے ہیں 1973 کے قانون کی پاسداری کی جائے. وہ بھی سپریم کورٹ کا بنا ہوا ہے, پارلیمنٹ کا بنا ہوا ہے, جہاں پر قائد ملت اسلامیہ الشاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے 65,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا اس تحریک کے اندر, جو 1953 سے لے کر 1973 تک چلی. 20 سال کا عرصہ لگا قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے. لائن ہی کھینچی گئی یہاں سے. اگر کسی مولوی نے قدم رکھا تو ہم اس کے سینوں کو چھلنی کر دیں گے. سب سے پہلا قدم رکھنے والا مرد مجاہد شاہ احمد نورانی صدیقی تھا. اور جب لوگ خریدنے کے لیے آئے, آج بھی وہ بات موجود ہے نورانی صاحب کو پیسے لے کر آئے گاڑیاں بڑھ کر کہ باہر گاڑی ہے, آپ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں قادیانیوں کے کفر سے. فرمایا تم نے تاخیر کر دی, نورانی کا سودا تو ہو چکا ہے. فرمایا ہم سے پہلے بھی کوئی خرید چکا ہے. تو فرمایا ہمارا سودا دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. سارے ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دے, تاجدار ختم نبوت. ٹھیک ہے نا, ہم اس قانون کو کہتے ہیں. یہ جو آپ نے ریمارکس دیے ہیں نا یہ بالکل غلط دیے. ابھی انہوں نے سنا رجوع آج کر لی ہے کہ میرے ریمارکس کو غلط پیش کیا. غلط پیش نہیں کیا گیا, ڈنڈا چڑھا ہے تو اسے پتا چلا ہے کہ اس امت مصطفیٰ کا یہ شرف ہے, یہ ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں, بھوکا ننگا رکھا جائے, لیکن محبت مصطفیٰ پہ کبھی یہ سودے بازی نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. وما توفیقی الا باللہ رب العالمین. سنت اللہ.